अस्सलाम वालेकुम, हाजिर खिदमत है डिसाइफर विद अब्दुल बासित की एक नई एपिसोड के साथ। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के एपिसोड में भी हम लेकर आए हैं आपके लिए दिलचस्प मौज़ूआत का सिलसिला, जिनमें शामिल होंगे यूक्रेन की जंग, भारतीय तजियाकारों का वज़ीर आज़म मोदी के दौरा अमरीका के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात, पाकिस्तान का मुंबई और पठानकोट पर शदीद रद्द-ए-अमल, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बासित साहब से ये सवाल करेंगे कि क्या ट्रंप ईरान के साथ भी हाथ मिलाने में दिलचस्पी रखते हैं या कि नहीं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे यहाँ। वेलकम बासित साहब। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो बासित साहब खूब डटे हैं सदर ज़ेलेंस्की भी, सदर पुतिन भी। इन हालात में आप बताएं कि ट्रंप यूक्रेन में जारी जंग को अब किस तरह से रुकवा सकते हैं, क्या ऑप्शंस हैं उनके पास? थुसीडिडेस का नाम आपने सुना होगा, एंशंट ग्रीक फिलोसफर हिस्टोरियन। तो उन्होंने पेलोपोनेसियन जो वॉर थी एथेंस और स्पार्टा के दरमियान, मैं बात कर रहा हूँ 460 BCE की, तो उन्होंने उसको क्रॉनिकल्स उसके लिखे, उस पर बहुत ज़ख़ीम किताब उनकी मौजूद है। तो उन्होंने उसमें कहा था कि एक उनका बड़ा मशहूर एक जुमला है कि द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे विल एंड द वीक सफ़र व्हाट दे मस्ट। द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे विल एंड द वीक सफ़र व्हाट दे मस्ट। कि जो ताकतवर ममालिक हैं, ताकतवर लोग हैं, वो वही करेंगे जो उनको करना चाहिए, और जो कमज़ोर हैं उनको सफ़र करना ही पड़ेगा। तो यूक्रेन और रूस का भी कुछ यही मामला होते नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो देखिए कि अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ब्रसल्स में पिछले दिनों नेटो की जो है सेक्रेटरी या वज़राए दिफ़ा की मुलाकात थी, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि यूक्रेन को ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि जो सूरत हाल 2014 में एग्जिस्ट करती थी, यानी कि क्राइमिया भी उनके पास था, वो भी उनको वापस मिल जाएगा, और जो इस वक्त रूस के पास ईस्टर्न जो यूक्रेन का हिस्सा है वो भी उनको वापस मिल जाएगा, और साथ साथ यूक्रेन नेटो का मेंबर भी बन जाएगा। सही। तो ये मुमकिन ही नहीं है। उसके बाद काफ़ी रिएक्शन आया नेटो के अंदर भी। एक्चुअली जो पीट हेग्सेथ हैं अमरीकी वज़ीर दिफ़ा, सेक्रेटरी दिफ़ा, उन्होंने वही गलती दोहराई जो कि हमारे साबिक सदर मरहूम जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने की थी, जब उन्होंने पब्लिकली ये कह दिया था कि पाकिस्तान इज़ रेडी टू गो बियॉन्ड इट्स स्टेटेड पोजीशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर, मीनिंग कि UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन से भी हम पीछे हट सकते हैं। सही। वो 4 पॉइंट फार्मूला जब उन्होंने पेश किया था। सही। तो इन्होंने भी वही काम किया कि अभी तो मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए यूक्रेन और रशिया के दरमियान, या रशिया और अमेरिका के दरमियान भी अभी कोई फॉर्मल डिस्कशन तो नहीं हुई ना। ठीक है, टेलीफोनिक गुफ्तगू हो गई, प्रेसिडेंट ट्रंप की सदर पुतिन के साथ भी तकरीबन 1.5 घंटा के करीब बातचीत हुई टेलीफोन पे। फिर उसके बाद उन्होंने सदर ज़ेलेंस्की को भी फ़ोन किया, 1 घंटा उनसे भी बातचीत की। सही। लेकिन कोई फॉर्मल मुज़ाकरात अभी शुरू नहीं हुए। तो बहुत से नेटो ममालिक का ये कहना था कि ये जो सेक्रेटरी दिफ़ा हैं हेग्सेथ, इन्होंने क्या बयान दे दिया है, पहले से ही इन्होंने मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही हार मान ली है, और सारी जो शराइत थी तकरीबन आप कह लीजिए जो पुतिन की थी वो उन्होंने मान ली हैं। तो इस तरह तो मुज़ाकरात होते नहीं हैं। अगर आपने कुछ कंसेशंस देनी भी थी तो मुज़ाकरात की टेबल पे लाते और फिर वहाँ पे बातचीत होती, तो हम देखते क्या होता है। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा बैक ट्रैक किया सेक्रेटरी दिफ़ा ने। उन्होंने कहा कि ये तो मेरे ज़ाती ख्यालात थे, लेकिन असल फैसला तो जो हमारे कमांडर इन चीफ़ हैं डोनाल्ड ट्रंप वो करेंगे, और उन्हीं का ये प्रेरोगेटिव है कि वो क्या कहते हैं और किस तरह डील करते हैं। और मैं तो चूँकि इन मुज़ाकरात में शामिल भी नहीं होऊंगा, ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप होंगे, मार्को रूबियो होंगे जो सेक्रेटरी स्टेट सेक्रेटरी हैं, या फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होंगे माइक वॉल्ट्ज़। तो मेरा तो चूँकि मैंने तो अपनी एक राय दी थी कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं और यूक्रेन को क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए, तो उन्होंने थोड़ा सा बैक ट्रैक किया। उसके बाद आ जाइए जी, म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इस वक्त हो रही है
مجھے بھی ذاتی طور پہ اتفاق ہوا 1-2 بار جانے کا وہاں پہ. صحیح. تو وہاں پہ امریکہ کے نائب صدر پہنچ گئے. انہوں نے اپنی تقریر شروع کی اور سب سے پہلے یہی کہا اپنی تقریر کے آغاز ہی میں کہ جی میں نہیں سمجھتا کہ یورپ کو باہر سے کوئی خطرہ ہے. ہم نہیں سمجھتے یعنی کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کہ یورپ کو روس یا چین سے کوئی خطرہ ہے. صحیح. اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ یورپ کو اپنے اندر سے ہے، فرام ود ان. اور پھر انہوں نے ایکسپلین کرنا شروع کر دیا کہ یہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے، فار رائٹ کی جو پارٹیز ہیں ان کو کرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سے پہلے اگر یاد ہو تو ایلان مسک نے ایک ٹویٹ کیا ایکس پہ کہ جو جرمنی میں جرمن کے لوگوں کو انکریج کیا کہ جو فار رائٹ کی پارٹی ہم نے ایک اپنے شو میں ڈسکس بھی کیا تھا، الٹرنیٹیو فار جرمنی AFD. ایلان مسک کے انکریج کر رہے ہیں جرمنز کو کہ آپ AFD کو ووٹ دیجئے. اس وقت حکومت سوشل ڈیموکریٹس کی ہے اور لگتا یہی ہے کہ اگلی حکومت کنزرویٹوز بنا لیں گے، جو رائٹ کے لوگ ہیں، سینٹر رائٹ کے لوگ ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ مرز جو ہیں وہ اگلی حکومت بنا لیں گے. تو یہ ایک باہر سے انٹرفیرنس بھی تو ہو رہی ہے نا یورپ میں. تو بہرحال نائب صدر کا کہنا یہ تھا کہ آپ کے اندر جمہوریت نہیں ہے اور سو آن اینڈ سو فور. انہوں نے یوکرین پہ کوئی خاص بات نہیں کی، غزہ پہ کوئی بات نہیں کی، وہ یورپ کو لیکچر دے کر چلے گئے. اس پہ بھی بڑا سخت ری ایکشن آیا ہے یورپین لیڈرز کی جانب سے، جو بول رہے ہیں ابھی تک، چاہے وہ چانسلر شولز ہوں اور یورپین یونین کی صدر ہوں کمیشن کی، یا اور بہت سے یورپین لیڈرز انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے JD وینس کو کہ یہ آپ نے کیا بات کی ہے. یورپ میں تو بڑی آزادی ہے، ہر کسی کو ڈیموکریسی یہاں پہ جتنی روٹڈ ہے امریکہ میں بھی نہیں ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، جو ایک کاؤنٹر آرگومنٹ ہو سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد اب یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک تو یہ دیکھیے نا، نیٹو الائز بھی بڑے اس وقت بے چین سے ایمبیولنس پائی جاتی ہے کہ آفٹر آل یہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انیشیٹو لیا ہے تو یہ کہاں پہ جا کر رکے گا، کس قسم کا سیٹلمنٹ ہوگی. صحیح. اصل میں معاملہ اس وقت یہ ہے کہ صدر ٹرمپ یہ جانتے ہیں کہ جہاں تک صدر پیوٹن کا تعلق ہے وہ تو کرائمیا چھوڑنے والے نہیں ہیں. صحیح. اور نہ ہی اس وقت 20% جو یوکرین کی ٹیریٹری ہے نا وہ روس کے قبضے میں ہے. ٹھیک. اور روس ان علاقوں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا جو اس نے قبضہ کر لیے ہیں. صحیح. تو اس وقت جو پریورٹی ٹرمپ کی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ جب الیکشن کیمپین میں تھے تو انہوں نے کہا تھا میں تو 20 جنوری سے پہلے اس جنگ کو ختم کروا دوں گا، لیکن آج مہینہ ہونے کو آ گیا ہے، ابھی مذاکرات شروع نہیں ہوئے. لیکن سب کا خیال یہی تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ سچویشن آن دا گراؤنڈ از سو کمپلیکس کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ابھی اس کا شاید احساس نہیں ہے. جب وہ آئیں گے وائٹ ہاؤس میں تب ان کو پتہ چلے گا کہ صورتحال کتنی مشکل ہے. صحیح. اب زیلنسکی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں اس پہ آؤں، صدر ٹرمپ نے اور پیوٹن نے یہ ایگری کر لیا ہے کہ ہم ملاقات کریں گے سعودی عرب میں مارچ کے مہینے میں. ابھی ڈیٹ فائنلائز نہیں ہوئی، اس پہ کام ہو رہا ہے. صدر زیلنسکی بھی میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں موجود تھے، ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے کل نائب صدر JD وینس کے ساتھ. انہوں نے اپنا لا میمبر سامنے پیش کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یوکرین کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے یوکرین کے بغیر. یعنی یہ کہ صدر پیوٹن اور ٹرمپ کے درمیان جو ملاقات ہونے جا رہی ہے ریاض میں، اس میں اگر یوکرین شامل نہیں ہے تو ہمیں کوئی آپ کا فارمولہ منظور نہیں ہے. صحیح. اور صدر زیلنسکی نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اگر بات کروں گا تو صرف صدر پیوٹن ہی سے کروں گا، میں اور کسی سے بات نہیں کروں گا. باقی کوئی لوگ مانے نہیں رکھتے روس کے سسٹم کے اندر. اور یہ بات میں تب ان سے کروں گا جب نیٹو، US انکلوڈنگ، اور یوکرین، ہم لوگ ایک ہی پیج پہ آ جائیں گے. پہلے ہم اپنی جوائنٹ پوزیشن بنائیں گے اور اس کے بعد ہم روس کے ساتھ بات کریں گے. زیادہ ہی نہیں ڈیمانڈ کر. دوسری جانب روس نے یہ کہا ہے کہ میں تو زیلنسکی سے بات ہی نہیں کرتا. میں اس وقت
नई लीडर वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि हम सीज फायर टेम्प्रेरी एग्री कर सकते हैं, टेम्प्रेरी। उसके बाद उनकी डिमांड है कि यूक्रेन में इंतखाबात हों और मैं फिर नई लीडरशिप से बात करूंगा, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने अपना जो मैंडेट है उनका पूरा हो गया। पिछले साल मई में इलेक्शंस होने थे, उसके बाद उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया, तो अब ये लेजिटिमेट हुकूमत भी नहीं है। तो इलेक्शंस हों और नई हुकूमत के साथ हम फिर परमानेंट सीज फायर की बात करेंगे, परमानेंट जंगबंदी की बात करेंगे। ये नैरेटिव ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता? तो ये दोनों तरफ की पोजीशंस हैं। अब ट्रंप एक कम अज़ कम ज़रूर हुआ है कि ट्रंप साहब ने ज़ेलेंस्की की ये बात ज़रूर मानी है कि यूक्रेन के बाला बाला हम कोई बात नहीं करेंगे, हम यूक्रेन को भी इन मुज़ाकरात में शामिल करेंगे। तो मेरे ख्याल में अगले हफ्ते रियाद में एक मीटिंग हो रही है जिसमें वर्किंग लेवल पे ऑफिशियल्स यूक्रेन, रशिया और अमेरिका के मौजूद होंगे। अब यूरोप किस तरह शामिल होता है? यूरोप ने कहा है कि हमारे बगैर भी आप नहीं हो सकते। अब यूरोप को देखिए ना, यूरोप का मसला ये है कि क्राइमिया से लेकर अब तक उन्होंने जो बात ट्रंप साहब कहते हैं कि अब 5% GDP का जो है यूरोपियन कंट्रीज अपने डिफेंस पे खर्च करें। किसी ने उनसे कहा कि जी आप भी तो अभी 3.4 भी नहीं कर रहे, तो आप करेंगे, आप भी बढ़ाएंगे? उन्होंने कहा कि हमारा तो 900 बिलियन डॉलर से ज़ायद हमारा दिफाई हम खर्च करते हैं। पहले उस तरफ तो आइए ना आप, फिर हम देखेंगे अमेरिका कितना और कर सकता है। तो यूरोप ने भी एक लिहाज से असेसमेंट की है कि अगर उन्हें रशिया को उनको अपने आप को डिफेंड करना है अमेरिका के बगैर, तो कम अज़ कम एक असेसमेंट के मुताबिक 1.5 लाख फौजी उनको चाहिए, ट्रुप्स, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। तो अब देखते हैं कि किस तरह मामलात आगे बढ़ते हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की साहब ने भी एक पत्ता ये फेंका है कि जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं 500 बिलियन डॉलर के करीब, वो एक दिया है ट्रंप साहब को कि आप आइए, हम आपको ये देते हैं और आप इसको लीजिए। और सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फा, ब्रेक के बाद आएंगे वापस और डिस्कस करेंगे दीगर अहम टॉपिक्स। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो बासित साहब, हमने देखा कि भारतीय मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमेरिका को प्रेज़ किया जा रहा है। वहीं एक हल्का ऐसा भी है, कुछ तजियाकार ऐसे भी हैं जो वज़ीर आज़म मोदी से हमें कुछ नाराज़ दिखाई देते हैं, खासे नाराज़ दिखाई देते हैं। एक तो मुझे बताएं उसकी क्या वजह है, और दूसरा आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या वाकई ऐसा कोई नैरेटिव है कि वज़ीर आज़म मोदी जो हैं ये सदर ट्रंप के आगे या अमेरिका के आगे बिछ गए हैं? हर चीज़ को आप मुख्तलिफ एंगल से देख सकते हैं। राइट। मेरा अपना ख्याल ये है कि चलिए पहले एक शॉर्ट देख लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। श्योर, व्हाई नॉट। दिखाइए प्रोड्यूसर साहब। तो जो भारत के वज़ीर आज़म हैं, उनको जवाब नहीं समझ में आया कि मैं क्या कहूँ। अब बाइडन की इनकॉम्पिटेंस के बारे में बात हो रही है, तो जो भारत के तजिया निगार हैं, तजियाकार हैं, वो यही कह रहे हैं कि जब तक आगे टेलीप्रॉम्प्टर ना हो ना, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी सवालों के जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए अवॉइड करते हैं। सही। और अभी तक याद नहीं पड़ता मुझे कि अपने 10 साला करियर में जब से वज़ीर आज़म बने, इन्होंने कोई बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो अकेले और सवालों के जवाब दिए हों। इंटरव्यूज़ देते रहते हैं, लेकिन वो पहले से तयशुदा होता है क्या सवालात होंगे और क्या जवाब होंगे। तो बहुत से तजियाकार ये कह रहे हैं भारत में कि जी भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थी, स्पेस, वो भारत ने लूज़ कर दी है या लूज़ करने जा रहा है। क्योंकि एक तो भारत ने अगर आप देखिए तो बहुत सी चीज़ों पे जो है कंप्रोमाइज़ कर लिया है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, और उनकी बहुत सी बातें मान ली हैं। मिसाल के तौर पर कोई 30 ऐसी गुड्स हैं, आइटम्स हैं, टैरिफ लाइंस हैं जिस पे भारत जो अमेरिका से आती हैं तो उस पे वो ड्यूटीज़ या टैरिफ्स कम कर रहे हैं। इस वक्त जो ओवरऑल अमेरिका से जो इंपोर्ट्स होती हैं उस पे जो भारत टैरिफ्स लगाता है वो तकरीबन आप कह सकती हैं कि 9.5% हैं, या 10% आप कह लीजिए। और जो भारत एक्सपोर्ट करता है और जो अमेरिका ड्यूटीज़ लगाता है वो तकरीबन 3% है। तो गैप है 6-7% का। सही। अब भारत ने जो इस साल अपना बजट पेश किया है ना, उसमें उन्होंने कुछ प्रीएम्प्टिव मेजर्स भी लिए। मिसाल के तौर पर एक बहुत
ہارلے ڈیوڈسن جو موٹر سائیکل بناتے ہیں، بڑی مشہور کمپنی ہے اور دنیا بھر کے ان کے موٹر سائیکل بڑے پسند کیے جاتے ہیں، اس پہ بے حد ڈیوٹی ہے، وہ بھارت نے کم کی ہے تاکہ وہ کمپیٹیٹیو ہوں بھارت کی مارکیٹ میں. اسی طرح کچھ اور خواہش ہے امریکہ کی کہ وہ بھارت جو ہے ان سے ڈیفنس ایکوپمنٹ بھی خریدے، جو کہ خرید رہا ہے. F-35 جو اسٹیلتھ طیارے ہیں، اسٹیٹ آف دا آرٹ 5th جنریشن جو ہے اسٹیٹ جو ہے جیٹ فائٹرز ہیں، تو اس میں بھارت دلچسپی رکھتا ہے. اور بھی ڈیفنس ایکوپمنٹ بے شمار چیزیں جس میں بھارت نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے. اس کے علاوہ 30 ایسی میں نے پہلے کہا ایسی ٹیرف لائنز ہیں جس میں بھارت مزید جو ہے ڈیوٹیز کم کرے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ ایک تو یہ ہے کہ بھارت نے ٹریڈ کنسیشنز بہت دی ہیں، حالانکہ اگر آپ دیکھیے تو جو ٹوٹل ٹریڈ ہے بھارت اور امریکہ کے درمیان وہ $118 بلین کے قریب ہے. صحیح. اور جو ڈیفیسٹ ہے وچ از ان فیور آف انڈیا وہ $36 بلین کا ہے. تو بہت زیادہ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو واٹ US ہیز ویزاوی چائنا، میکسیکو یا کینیڈا. تو یہ اگنوریبل بھی ہے، اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہیں تو اس کو اگنور بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ وہ انہوں نے گردن سے پکڑا ہوا ہے سب کو، تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ $500 بلین کی بات ہو رہی ہے کہ 2027-29 تک $500 بلین ٹریڈ ہو جائے. تب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات کس طرح چلتے ہیں. تو انڈین کے جو ہیں تجزیہ کار وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک تو آپ نے بہت پہلے سے ہی آپ نے یہ کنسیشنز دے دی ہیں. صحیح. ابھی تو مذاکرات ہونے، اگلے مہینے شاید ٹیم آئے گی امریکہ کی بھارت ٹریڈ کے جو معاملات ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے. پہلے تو ان کا کنسرن یہ ہے، اور دوسرا پھر ان کا کنسرن یہ ہے کہ آپ نے تو جو ڈیفنس ایکوپمنٹ آپ لے رہے ہیں، جو آپ نے آئل اور گیس لینا چاہ رہے ہیں، جو ٹرمپ نے انسسٹ کیا اور آپ نے حامی بھی بھر لیے کہ ہم لیں گے، which would be at the cost of oil and gas from خاص طور پہ آئل فرام رشیا. اور رشیا کے ساتھ آپ کے بڑے گہرے تعلقات ہیں ٹریڈیشنلی، ہسٹوریکلی اسپیکنگ. تو آپ نے اپنے لیے ایک مشکل کریٹ کر دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ روس کس طرح اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دیکھیے پرائم منسٹر مودی کو اس بات کا احساس ہے، وہ جانتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا صدر پیوٹن کی طرف ایک مثبت رجحان ہے. صحیح. اور ان کو لگتا ہے کہ اگلے 4 سال میں امریکہ اور روس کے درمیان تعلقات میں بہتری آئے گی. جو سینکشنز روس پہ لگی ہیں شاید وہ بھی ختم ہو جائیں. جو وار اس وقت جاری ہے جو ہم نے گزشتہ پچھلے سیگمنٹ میں ذکر کیا، شاید اس پہ بھی کچھ پیش رفت ہو جائے. اگر زیلنسکی پہ پریشر ڈالیں گے صدر ٹرمپ تو کچھ نہ کچھ بات چیت نکل ہی آئے گی، اس سے کوئی حل نکل ہی آئے گا. تو مودی صاحب یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہے رشیا کے ساتھ جو ہمارا ایک ریلیشن شپ ہے اس پہ کوئی زیادہ پریشر نہیں آئے گا. کیونکہ دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو میجر پاورز ہیں، خاص طور پہ روس، چین اور امریکہ کے درمیان ایک ٹرائیلیٹرل سمٹ ہونی چاہیے. ہم تینوں مل کر اس ساری دنیا میں جو بھی فساد ہیں، کانفلکٹس ہیں، ان کا ہمیں حل نکالنا چاہیے. دوسری طرف ٹرمپ یہ بھی سوچ رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے اپنے خیال میں مودی صاحب نے کچھ جلدی نہیں کی، وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جو چیز آپ سوچتے ہیں یا آپ کا ایک آبجیکٹو ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ اسی طرح آپ حاصل کریں. کمی بیشی تو ہو جاتی ہے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وزیر اعظم مودی اپنے کارڈز ٹھیک کھیل رہے ہیں فی الحال. کیونکہ ابھی دیکھیے نا، امریکہ، بھارت اور روس کی سمٹ بھی ہونے جا رہی ہے بھارت میں، صدر پیوٹن آئیں گے. اسی طرح کوڈ کی سمٹ بھی ہوگی بھارت میں. تو بھارت کے پاس اب یہ اپرچونٹیز بہت ہیں کھیلنے کے لیے. تمام ممالک اس وقت دے آر بائنگ ٹائم کہ کسی طریقے سے 4 سال گزر جائیں، لیکن ان 4 سالوں میں جو نقصان ہوگا وہ سب کو اس کا علم بھی ہے، کیونکہ ایک دفعہ کوئی چیز ہو جائے تو اس کو ریورس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن باسی صاحب میرا چھوٹا سا یہاں پہ کنسرن ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں بلکہ خود سے ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ فرسٹ. دیٹ سمپلی شوز کہ وہ کسی نیگوسیشن پہ یا میوچل کنسنسس کو لے کے آگے بڑھنے کے حق میں نہیں ہے. وہ کہتے تو ہیں، لیکن ان کے ذہن میں ایک یہ بھی ہے کہ میجر پاورز نا دے ول ہیو ٹو ایگزرٹ دیئر اتھارٹی.
اور Again we are talking about the multipolarity. ملٹی پولارٹی نہیں ہے، ان کو معلوم ہے کہ یہ بیچ کا راستہ کون سا ہوگا؟ کانٹرڈکشنز ہیں نا ان کی پالیسی، وہ تو ہم نے اس میں پہلے بھی ڈسکس کیا، وہ تو ان کانٹرڈکشن میں تھرائیو کرتے ہیں نا. کبھی ایک سا بیان مختلف دلوا دیا، کبھی خود ایک ایسا بیان کر دیا جو ان کے پچھلے بیان سے مختلف ہوگا. تو یہ کنفیوژن، آرڈرز دیکھے ہیں یہ کہ جو امریکہ فرسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ ڈیلیبریٹ ہے. ساری کنفیوژن جو پھیلانا ہے ڈیلیبریٹ ہے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں کیا چاہتا ہوں، اور جہاں جہاں مجھے کچھ چیز ملے میں وہ لے لوں اور اس پہ پھر میں کھیلوں. تو یہ ایک طریقہ ہے ڈپلومیسی کا جو بعض پاورفل کنٹریز کرتے ہیں. یہ تو کوئی شدید ڈپلومیسی نہیں ہے، یہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں نا. پاکستان جیسا ملک نہیں کر سکتا، امریکہ یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ اس قسم کی کانٹرڈکٹری باتیں بھی کریں. دوسری جانب دیکھیے نا، پاکستان نے بھی ریئیکٹ تو کیا، اور شاید ٹھیک ہی کیا، کیونکہ وہاں پہ جو ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی دنیا میں امن ہو، ہم سارے کانفلکٹس ریزالو کریں، اور دوسری طرف بھارت پہ وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہم سے ڈیفنس ایکوپمنٹ لیں. اب ڈیفنس ایکوپمنٹ یہاں پہ ساؤتھ ایشیا میں آئے گا تو اس سے آبویسلی پاکستان بھی تو افیکٹ ہوتا ہے نا. ہمارا جو نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے فل اسپیکٹرم جو ہمارا ڈیٹرنس ہے، اس پہ کسی نہ کسی طور تو اس پہ اثر ہوگا. ہم بھی ایک آرمز ریس میں مبتلا ہو جائیں گے. اسی لیے پاکستان بھی اپنے طور پہ اپنے محدود وسائل کے باوجود بھی ریئیکٹ تو کر رہا ہے. ہم بھی اپنی کیپیسٹی تو بڑھا رہے ہیں، کیونکہ یہ اسٹیٹک تو نہیں ہے نا، ڈائنامک سچویشن ہوتی ہے. جو بھارت اسلحہ لے رہا ہے دنیا بھر سے، تو ہم بھی اسی حساب سے اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں. لیکن ہماری ساری جو اسٹریٹجی ہے وہ ڈیفینسو ہے، بھارت کی جو ہے وہ اوفینسو ہے. اس لیے ہمارے لیے بھی یہ اب دوسری طرف دیکھیے نا، کشمیر پہ کوئی بات نہیں کر رہے، پٹھان کوٹ ممبئی پہ لگے ہوئے. تو ہمارے فارن آفس نے یہی کہا کہ جو آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے یہ یونیلیٹرل ہے. ممبئی پہ کیوں پیش رفت نہیں ہو رہی، اس میں تو بھارت کو پتہ ہے، بھارت ہم سے کوآپریٹ نہیں کر رہا. پٹھان کوٹ پہ کیوں پیش رفت نہیں ہو رہی، وہ بھارت کو پتہ ہے، بھارت ہم سے کوآپریٹ نہیں کر رہا اس معاملے میں بھی. ہم نے تو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز کی بات بھی کی تھی کہ بنا لیجئے، وہی بھارت نے انکار کر دیا. اور پھر پاکستان نے یہ بھی کہا کہ آپ جو اس دفاعی جو دے رہے ہیں ڈیفنس ایکوپمنٹ، یہ ہماری سیکیورٹی میں براہ راست اثر انداز ہوتا ہے. تو آپ یہ کیا ڈپلیسٹی ہے آپ کی ساری باتوں میں. تو پاکستان کا ریئیکشن ٹھیک تھا، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا صرف اسٹیٹمنٹ سے کام ہو جاتا ہے؟ میرا سوال یہی ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ ایکسیسو جو ریٹرک ہوتا ہے نا، ڈپلومیسی ڈزنٹ لائک دیٹ. ڈپلومیسی میں ایکسیسو ریٹرک بومرینگز کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. اس وجہ سے پاکستان کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ کیا عملی اقدامات ہیں جس سے وہ بھارت پاکستان امریکہ پاکستان کے جو کنسرنز ہیں امریکہ اس پہ بھی تھوڑا ریسپونڈ کرے. صحیح. ایران نیوکلیئر ڈیل کی بھی بات کریں گے، لیکن یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ. ویلکم بیک. باسی صاحب، ہم نے دیکھا کہ ایران کی جانب سے متعدد مرتبہ یہ یقین دہانی کرائی گئی، بیان آئے ان کے آفیشلز کے کہ ہم ایٹمی طاقت رکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی کیا ایران ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا، یا کیا ان حالات میں کوئی نیوکلیئر ڈیل اب پاسبل ہے؟ دلچسپی تو خیر رکھتا ہوگا. مجھے یاد آتا ہے جنیوا میں ایران کے ایک سفیر تھے، انہوں نے مجھے دفعہ کہا تھا کہ پاکستان نے صحیح فیصلہ کیا کہ آپ لوگوں نے نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی NPT کو جوائن نہیں کیا. ایران سے بہت بڑی غلطی ہوئی، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ ایران میں اسلامی انقلاب آئے گا 1979 میں، لیکن بہرحال وہ ہم سے غلطی ہو گئی. تو ایران کے اندر ایک ہے تو صحیح کہ ہمیں بھی ایٹمی قوت ہونا چاہیے، ہم ایک سویلائزیشنل پاور ہیں اور اہم ملک ہیں. لیکن بیان تو اسی قسم کے دیکھے ہیں کہ وی ڈونٹ وانٹ. ہاں، وہ ایک فتویٰ ہے امام خمینی کا جو کہتے ہیں کہ جو ایٹمی جو نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ اسلام کی ٹیچنگ سے خلاف ہے، کیونکہ اسلام میس ڈسٹرکشن پہ بلیو نہیں رکھتا. تو وہ ہمارے جو اسلامی نقطۂ نظر سے یہ بات ٹھیک بھی ہے، لیکن ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ ڈیٹرنس پرپز کے لیے ہے نا، استعمال تو بہت دور کی بات ہے. صحیح. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ایران کی جانب بھی ہاتھ بڑھائیں. اس پہ بھی بہت گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ جو میمو سائن کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ریسنٹلی، اس میں کہا گیا ہے کہ ایران
جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایران کو نیوکلیئر ایٹمی طاقت نہیں بننے دیں گے. صحیح. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی روم تھوڑا چھوڑا ہے کہ ایران اگر ہماری کچھ باتیں مان لے تو نیوکلیئر ڈیل جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسے وڈرا کیا تھا 2015 میں، یہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن آیا تھا اوباما صاحب کے زمانے میں، اور اس کے بعد 2018 میں صدر ٹرمپ نے اسے وڈرا کر دیا، تو وہ انریول ہو گئی ساری ڈیل. اس کے بعد لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ ٹرمپ کی وڈرا کرنے سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوا. ایران جو آج سے 7 سال پہلے انریچمنٹ کی جو اس کی کیپیسٹی تھی، وہ اگر انرچ کر سکتا تھا یورینیم کو لیٹ سے 20%، تو آج اس کی کیپیسٹی یا کیپیبلٹی 60% تک بڑھ گئی ہے. تو بلکہ اس کا الٹا نقصان ہوا نا اس ڈیل سے نکلنے کا. تو شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ بھی اس بات کا علم ہے کہ ایران جو ہے ایک بڑا امپورٹنٹ ملک ہے اس ریجن میں، اور اگر وہ کچھ اور مزید چیزیں مان لے تو اس کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل ہو سکتی ہے. لیکن ایران کے وزیر خارجہ نے ریئیکٹ کیا، کیونکہ صدر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیے معاملہ صرف نیوکلیئر ایشو کا نہیں ہے، ہمیں جو اصل دوسرا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایران یہ بھی کمٹ کرے کہ جہاں وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا، ایٹمی بم نہیں بنائے گا، وہاں اس بات کی بھی کمٹمنٹ دے کہ وہ جو ملیشیاز کو سپورٹ کرتا رہا ہے، چاہے وہ حماس ہو، اسلامک جہاد ہو، حزب اللہ ہو، ہوتیز ہوں، اور عراق میں، سیریا میں، ان کو بھی اب سپورٹ نہیں کرے گا. اب بہرحال آج اللہ کا کرم ہوا کہ جو سیز فائر ایگریمنٹ چل رہا ہے غزہ میں، وہ آج اسلامک جہاد نے 3 اسرائیلی ہاسٹیجز کو، یرغمالیوں کو واپس کر دیا ہے. تو ڈیل ابھی قائم ہے سیز فائر کی. یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کر دوں آپ کی اجازت سے. میرا خیال ہے کہ یہاں پر اب ایران کو یہ کہنا چاہیے کہ چلیں ہم ایسا کر دیتے ہیں ایٹ دا کاسٹ آف کہ امریکہ یا ٹرمپ بھی ہم سے یہ پرومس کریں یا ایک ڈیل کریں کہ وہ بھی اسرائیل یا بھارت یہ جیسے باقی جو ممالک ہیں جن کی وجہ سے پوری دنیا کا امن داؤ پہ لگا ہے، ٹیریٹوریل جتنے بھی ہم نے دیکھے ہیں مسئلے وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، تو وہ بھی یہ کریں، ان کو سپورٹ نہ کریں. ہم بھی یہ کرتے ہیں، ان کو سپورٹ نہیں کرتے. تو فلسطین کی ریاست کی بات ہو جائے، کچھ پروکو تو دیکھا ہوتا ہی ہے نا. جب بھی آپ مذاکرات شروع کریں گے تو گیو اینڈ ٹیک تو ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ عباس جو اراغچی صاحب ہیں وزیر خارجہ ایران کے، انہوں نے ٹرمپ کی جو اسٹیٹمنٹ کے ریاکشن میں یہ کہا، ان کے ریسپانس میں، کہ اگر جی معاملہ ایران کے نیوکلیئر ویپنز کے بنانے کا ہے تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس پہ تو بات چیت ہو سکتی ہے. اور ایران نے تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم نے ایٹمی پاور بننا ہے، نیوکلیئر، تو ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آئیے گفتگو کیجیے. لیکن شرائط جو آپ نے کہا نا کہ دوسری جو شرائط ہیں وہ مانے آ جاتی ہیں، اصل معاملہ وہ ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات میں بھی اس قسم کی غلط فہمیاں نہیں رہیں جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی. اور یہ سچویشن بڑی چیلنجنگ ہونے جا رہی ہے اسرائیل اور امریکہ کے لیے. ایبسولوٹلی. کیونکہ 2015 میں جب یہ ڈیل ہوئی تو اس وقت اسرائیل اور سعودی عرب ایک ہی صفحے پہ تھے، اور وہ امریکہ پہ انسسٹ کر رہے تھے کہ آپ یہ ڈیل نہ ہونے دیں. کیوں؟ اس میں سن سیٹ کلاز بھی ایک تھی کہ وہ 10 سال کے لیے تھی اور اس کے بعد پھر ریویو ہونے تھا. تو سعودی عرب کو بھی پرابلم تھا. لیکن پچھلے 2023 مارچ میں ہم نے دیکھا کہ چین نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان ریپروشما کروا دیا، ڈپلومیٹک تعلقات بحال ہو گئے. تو سعودی عرب کو بھی اب یہ احساس ہونے لگا ہے کہ اصل جو معاملہ ہے وہ اسرائیل کا نہیں، ایران کا نہیں ہے، اصل معاملہ اسرائیل ہی کا ہے. کیونکہ اسرائیل نے ابھی دیکھیں نا، بن نتن یاہو جب گئے ہوئے تھے امریکہ، پہلے وزیر اعظم جنہوں نے ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی، انہوں نے ایک چینل 14 ہے شاید، ان کو انٹرویو دیتے ہوئے سعودی عرب کے خلاف کافی کچھ باتیں کی انہوں نے. بلکہ یہاں تک بھی کہا کہ جو سارے فلسطینی ہیں یہ سعودی عرب اپنے پاس کیوں نہیں بلا لیتا، بہت زمین ہے. اور پھر یہ بھی کہا، بلکہ ریویل کر دیا، ایک لحاظ سے ڈسکلوز کر دیا کہ محمد بن سلمان تو میرے ساتھ، سعودی عرب تو اسرائیل کے تعلقات تو پچھلے 3-4 سال سے بڑے زبردست چل رہے ہیں بیہائنڈ دا سین. تو اس سے محمد بن سلمان کو پھر ایک بڑی سخت اسٹیٹمنٹ بھی دینا پڑی فلسطین کے معاملے میں، کہ فلسطین کے معاملے میں ہماری جو پوزیشن ہے وہ نان نیگوشیبل. آپ دیکھیں نا کہ نظر ابھی بھی مسلم دنیا کے مسلم ممالک کی ٹیریٹری پر ہی ہے. ہاں، ٹیریٹری. تو یہ جو اب ایران اور ان کے درمیان
میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رابطہ ضرور ہوگا صحیح ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور ایران کے درمیان. صحیح. اب آیا ایران اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنی جو ملیشیاز اس کی ہیں اس سے وڈرا کرے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ بھی شاید ایران کے لیے ممکن ہو. اگر دیکھیں نا غزہ کا معاملہ تو اب بالکل سامنے آ گیا ہے اور سعودی عرب کے ساتھ ان کے تعلقات میں کچھ بہتری آ رہی ہے, کچھ انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو رہی ہے. ان کو اب ضرورت نہیں ہے ان تمام چیزوں کی جو وہ پہلے شاید کرتے رہے ہوں. اب ان کو ضرورت نہیں ہے حزب اللہ کی. حزب اللہ بھی اب ایک پولیٹیکل جماعت کے طور پہ آئے گی سو آئے گی. اسی طرح حماس بھی ان کو بھی پتہ ہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہی بھی ہے نا, وہ صرف ان کا ایک ملٹری ونگ تو ہے لیکن حماس ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. اسماعیل ہانیہ شہید جو ہیں وہ فلسطین کے وزیر اعظم رہے ہیں, تو ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس میں کچھ بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے. اور اگر ایران اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے درمیان کوئی ڈیل ہو جاتی ہے جو ویریفائیبل ہو, جس میں IAEA جا کے ویریفائی کرے اور چیزوں کو دیکھے, جو پہلے بھی ہوتا رہا ہے, تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. بٹ آئی تھنک موسٹ تھنگز ہینج آن ایرانز. اصل میں یہی ہے کہ آیا وہ اپنی جو اثر و رسوخ اس کا ہے مشرق وسطیٰ میں اس کو کم ہونے دے گا, نہیں ہونے دے گا. بہت سے ڈیمیج ہو گیا. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اسرائیل نے, دیکھیں سیریا بھی ہاتھ سے نکل گیا نا, سیریا میں نئی حکومت آ گئی, لیبنان بھی ہاتھ سے نکل گیا تقریباً, اور یہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں تھیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل اس کو سیبوٹاج تو نہیں کرتا. بن نتنیاہو اس کو کس طرح کھیلتے ہیں, آیا ان کا کرنے کو تو دیکھیے پہلے بھی تو کیا نا ٹرمپ بھی تو ان پہ جو جوئش لابی ہے بڑی اسٹرانگ ہے, زائنسٹ لابی امریکہ میں بہت اسٹرانگ ہے. کس حد تک ٹرمپ اسرائیل کو ناراض کر ایران کے ساتھ انگیج کریں گے, ڈیل کو ریوائیو کریں گے, یہ کافی مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. ہو جائے اور گی مجھے لگتا ہے کہ ہو جائے اگلے 4 سالوں میں ممکن ہے, کچھ نہ کچھ نکلے گا. ٹرمپ ٹینیور میں ایران کے ساتھ تعلقات میں امریکہ کی بہتری آئے گی اور نیوکلیئر ڈیل بھی ریوائیو ہونے کا بڑا اچھا امکان موجود ہے. اب کس فارمیٹ میں, کس فریم ورک میں ہوتی ہے, اس میں بہت ifs اینڈ بٹس موجود ہیں, لیکن یہ ممکن ہے. اور ٹرمپ کا جو مزاج ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چاہیں گے کہ یہ ہو جائے تاکہ ایک اور لیگیسی ان کی ہو کہ جی یہ میں نے ایران کو بھی مجبور کر دیا. مشرق وسطیٰ میں اگر واقعی امن آنا ہے نا تو اس کے لیے 2-3 چیزیں ہی ہیں نا. پہلی تو فلسطینی ریاست کا قیام ہے, اگر دیرپا امن کی بات کرتے ہیں کہ دوبارہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایران کا مشرق وسطیٰ میں کتنا اثر و رسوخ ہے, کس طرح وہ آگے لے کر معاملات کو. ایک تو پازیٹیو اثر و رسوخ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہیں, جس طرح سعودی عرب اور ایران کے درمیان ہیں, سعودی عرب اور ایران اور بحرین کے درمیان ہیں, یا ایران UAE کے درمیان ہیں. تو یہ چیزیں تو ٹھیک ہیں, لیکن اگر آپ ملیشیاز کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے, یمن کے معاملہ ایک بہت سیریس معاملہ ہے سعودی عرب کے لیے خاص طور پہ, کیونکہ بہت طویل بارڈر ہے ان کا, اور ہوتیز نے پہلے تو حملے بھی کرتے رہے ہیں ان کی آئل فیلڈز پہ, لیکن اب تھوڑا سا ایران نے کہا ہے کہ آپ تھوڑا سا ہاتھ ہولر رکھیے, اس طرح کہتے ہیں, تو انہوں نے ہاتھ ہولر رکھا ہوا ہے اس وقت. لیکن ممکن ہے, اور اس کو میں رول آؤٹ نہیں کرتا کہ آنے والے مہینوں میں اور اگلے 1 سال میں ہم کچھ اس معاملے میں کوئی ایکٹیویٹی دیکھیں کہ ایران اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹیم کے درمیان کہیں کوئی ملاقات ہو جائے جنیوا میں, ویانا میں, کسی اور ملک میں, اور پھر یہ معاملات آگے چلیں. اس میں آبویسلی یورپین, جرمنی, UK, کیونکہ روس اور چین کو تو حمایت حاصل ہوگی ایران کی کہ یہ نیوکلیئر, ان کی بھی یہی ہے کہ ڈیل ہو جائے تو اچھا ہے, تاکہ جو ایران کا ایک اریٹنٹ ہے وہ نکل جائے نیوکلیئر, کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ ایران نیوکلیئر پاور بنے, اور پاکستان بھی ڈیفینیٹلی نہیں چاہتا کہ ایران نیوکلیئر پاور بنے, سعودی عرب بھی نہیں چاہتا کہ اس سے پھر یہ ایک ڈومینو ایفیکٹ اس کا ہوگا. سعودی عرب بھی پھر بننے کی کوشش کرے گا کہ وہ بھی نیوکلیئر پاور حاصل کرے, پھر مصر بھی شاید کوشش کرے کہ وہ بھی نیوکلیئر پاور بنے. تو یہ پھر ان اینڈنگ ہے. اگر سارے بن بھی جاتے ہیں تو کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ ہمیں تو خیر نہیں, کیوں بنے جی, بس ہمارے پاکستان کافی ہے. چلے واحد تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں پاسبلٹیز ہیں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہو جائے گا اگلے 4 سال میں.
صورتحال کوئی اچھی بن جائے اب گی. دیکھتے ہیں ان 4 سالوں میں باسی صاحب کی یہ پریڈکشن کس ٹائم پہ جا کے درست ثابت ہونے جا رہی ہے. اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبد الباسط کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. منتہا حسن کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.